7 लाख रुपए की जमीन जिसे आप नाप सकती हैं, बेच नहीं सकती। 7 लाख रुपए के बंगले जिनमें आप रह सकती हैं, किराया वसूल नहीं कर सकती। 7 लाख रुपया नकद जिसे आप गिन सकती हैं, खर्च नहीं कर सकती। लेकिन मेरी जरूरत आज ही पूरी हो सकती है अगर आप शादी कर लें। शादी शादी शादी, ये नहीं हो सकता वकील साहब, मुझे शादी के नाम से नफरत। छोड़िए भी इस किस्से को कौसर बानो, अल्लाह का नाम लेकर कहीं ना कहीं शादी कर ही डालिए। आखिर ये बच्चों वाली जिद कहाँ तक चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज वसीम मोहम्मद खान। अस्सलाम वालेकुम। और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। सामीन, आपने अभी अभी एक फिल्म थी 7 लाख, ये 1957 में बनी, और उसमें आपने एक क्लिप देखा है जो हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आपके लिए लगाया है कि ये एक लड़की है जो शादी नहीं करना चाहती और उसके वालिद बहुत सारी जायदाद छोड़कर गए हैं और उसको वो जायदाद सिर्फ उस सूरत में मिल सकती है जब वो शादी कर ले। और वो वकील उसको मशवरा देता है कि ये 7 लाख के बंगले और 7 लाख का कैश ये आप देख सकती हैं, गिन सकती हैं, रह सकती हैं, लेकिन इसको ना बेच सकती हैं और ना आप इसको खर्च कर सकती हैं। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, और वो शर्त है कि आप शादी कर लें। लिहाजा वो लड़की वकील से पूछती है कि इसके अलावा कोई सूरत, तो वो जवाब ये देता है कि एक सूरत है कि हम अस्पताल में किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लें जो 2 या 3 दिन के बाद मरने वाला हो और उससे आपकी शादी हो जाए, और इसके अंदर कानूनी तकाजे भी पूरे हो जाएंगे और ये तमाम जायदाद और ये तमाम चीजें जो हैं ये आपको फुल अख्तियार हासिल हो जाएगा। लिहाजा इस फिल्म की कहानी के अंदर वो एक मरीज को ढूंढते हैं जिसके बारे में डॉक्टर ने ये कहा हो कि 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, और उस मरीज को कन्विंस किया गया कि तुम गरीब आदमी हो, मरने के बाद ये 50,000 रुपए तुम्हारे बच्चों को मिल जाएंगे, अगर आप तैयार हैं तो हम शादी करवाने के लिए लड़की को ले आए। तो उसने कहा कि जी ठीक है, मरने से पहले मैं बच्चों के लिए कुछ कर जाऊंगा, मुझे इस बात की खुशी होगी, मेरी आत्मा को ठंडक मिलेगी। लिहाजा फौरी तौर पर उन्होंने बंदोबस्त किया और फौरी तौर पर मौलाना साहब नहीं मिल सके, उन्होंने कुछ देर लगा दी, और जब वो मौलाना साहब को लेकर अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि वो आदमी पहले ही मर चुका था। अब ये दास्तान मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और रोज़ मैं अखबारात में और बयानात में सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, और उसमें यह है कि ट्रिलियन डॉलर्स का सोना जो है वो चिन्योट में छुपा हुआ है, लेकिन हम 1 ग्राम सोना नहीं निकाल सकते। ट्रिलियन डॉलर का तांबा जो है रेकोडिक बलूचिस्तान में मौजूद है, लेकिन हम 1 किलो नहीं निकाल सकते। ट्रिलियन डॉलर का कोयला हमारे पास थरपारकर में मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ लोड शेडिंग जो है उसमें कमी नहीं आ सकी, हम अभी भी मोहताज हैं फर्नेस ऑयल के। तो ये जो चीज़ों को मैं देखता हूँ कि हम उस कैफियत के अंदर रह रहे हैं कि जिसके अंदर हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अमल नहीं है। उसी लिस्ट के अंदर एक चीज़ है, उसका नाम है साहिवाल गाय। कि साहिवाल गाय की जब आप तारीफ सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस किस्म की गाय दुनिया में कोई नहीं है, और अल्लाह ताला ने ये नेमत हम पाकिस्तानियों को दी है। लेकिन मैं खुद लाइफ स्टॉक से मेरा ताल्लुक है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम आज भी साहिवाल के बारे में हम वहीं खड़े हुए हैं जहाँ से हम चले थे। सामीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और दूसरे ममालिक से यहाँ कई मरतबा ऑर्डर मिलते हैं कि जी आप 300 गाय हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं, 1200 गाय ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाएं तो पता चलता है कि प्योर साहिवाल यहाँ मौजूद नहीं है। आज हमने इसी बात पर बहस करनी है कि 75 साल के अंदर हमने अपना सफ़र कहाँ से कहाँ शुरू करना था, और साहिवाल काऊ को डेवलप करके आज हमने दुनिया की जो एग्जॉटिक काउज हैं उनके मुकाबले में लेकर आना था, उसकी खूबियों के साथ और उसके पोटेंशल के साथ, लेकिन हमने 75 साल गंवा दिए। तो आज मेरे मेहमान हैं जाने पहचाने साहिवाल काऊ के नाम के साथ डॉक्टर जावेद वड़ैच साहब। 2013 में इन्हें बेस्ट ऑफिसर का अवार्ड मिला, इसलिए कि जो कुछ इन्होंने काम किया साहिवाल काऊ की ब्रीडिंग के ऊपर वो कोई और नहीं कर सका। और दुनिया के मुख्तलिफ जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं, अगर साहिवाल के ऊपर कोई काम आप देखेंगे
تو آپ کو نام جو ہے ڈاکٹر جاوید وڈائچ صاحب کا نظر آئے گا۔ تو آج میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ یہ آج ہمیں روشناس کروائیں کہ ہم نے کون کون سی خرابیاں کی ہیں، کون کون سی ہماری کمزوریاں ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر جو ساہیوال کا مقام تھا پروڈکشن کے لحاظ سے، اور جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے کسانوں کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی تھی، وہ کیوں نہیں ہو سکی۔ تو آج ہم نے اس کے اوپر بحث کرنی ہے۔ پھر دوسرے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس 75 سالوں کی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ آنے والے 75 سالوں کے اندر ہم نے اپنا روڈ میپ کیسا بنانا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب۔ سر میں انتہا کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے یہ گایوں کے ساتھ گزاری ہے، ان کی بریڈنگ کے ساتھ گزاری ہے، اس کی مینجمنٹ کے ساتھ گزاری ہے۔ پورے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم نے غلطی کی ہے؟ اگر ہم وہ غلطی نہ کرتے تو آج ساہیوال جس بنیاد کے اوپر ہم نام لیتے ہیں آج اس کا وہی مقام ہونا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حافظ صاحب۔ معزز سامعین، بڑے عرصے کے بعد حافظ صاحب نے موقع دیا ہے آپ سے ملنے کا۔ حافظ صاحب نے جو پہلے مثال دی ہے وہ ہماری معدنیات ہیں، وہ ایک ڈیڈ سٹاک ہے، لیکن الحمدللہ یہ ساہیوال تو ہمارا لائف سٹاک ہے۔ تو یہ لائف سٹاک آج بھی ہماری کامن پاپولیشن، عام آدمی، ہمارے اصل میں جتنے بھی ہمارے پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے، لائف سٹاک کے متعلق بریڈنگ کے جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے پالیسیاں بنی، اس میں ہم جنرلائزڈ پالیسیاں بناتے رہے اور بناتے آ رہے ہیں۔ لیکن ہماری جو ایک حقیقت ہے، زمینی حقیقتیں، اس میں تھوڑی سی گزارش کروں گا، وہ ذرا سمجھ لیں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہی سب سے زیادہ تو ہمارا دودھ کا ہی ہے نا جی، ایک دودھ کے دریا کہاں سے آ رہے ہیں۔ پہلے پیداوار کا حساب لگاتے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل پیداوار جو کنٹری کی ہے اس میں 70%، آپ کو یہ تو علم ہی ہے کہ ہم دنیا میں ٹوٹل پیداوار کا دنیا میں پہلے نمبر پہ انڈیا ہے، پھر امریکہ ہے، USA، اس کے بعد پاکستان ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمارا 70% دودھ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے۔ وہ چھوٹے کاشتکار، بے زمین کاشتکار، جو 1 سے 6 جانور، ہمارا تو 1-2 جانور عملی طور پہ ہے، لیکن انٹرنیشنل ڈیفینیشن سمال ہولڈر کی وہ 6 تک کو سمال ہی کہتے ہیں۔ وہ 70% دودھ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سمال ہی ایک گروپ ہے وہ جو دودھ بیچتا ہے۔ یہ جو میں نے 70% کہا ہے، پہلے ذکر کیا ہے، وہ صرف آدھا 0.5%، صرف کوئی کہیں دودھ بیچ سکتا ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کرتا، وہ اس کے گھر کا گزارا ساری غربت وہ گائے بھینس اٹھائے پھر رہی ہے۔ اس کے بعد جو میں ذکر کر رہا ہوں جو دودھ بیچ رہے ہیں وہ کچھ آسودہ فیملیز ہیں، گھرانے، ہمارے ہاؤس ہولڈز، وہ 20% دودھ پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، میں ساتھ ہی بتاتا جاؤں، وہ آدھا فیصد بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں، اور یہ 20 پیدا کر رہے ہیں اور 70% سے بیچ دیتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ کر لیں ہمارے سسٹم کے حالات۔ اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ گائے بھینس، اکثریت پیداوار ہماری ادھر ہی آ گئی۔ اب جو اصل ہے جو ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں عام طور پہ، وہ ہے ہمارے پرائیویٹ فارمز۔ پرائیویٹ فارم کا مطلب 25، 20، 40، 50 گائے بھینس کا فارم۔ اکثر تو ہمارے کمرشل معاملات پرافٹ کے ایسے ہیں کہ بھینسوں کے ہی فارم ہیں، یا اگر گائے کے ہیں تو کچھ ایریاز ہیں بریڈوں کے، وہ چرائی پہ چھیڑ وہ چلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سلسلے دودھ بھی بیچ لیتے ہیں۔ یہ اس میں جو فارم بناتے ہیں وہ ہر دوسرے گاؤں میں 1-8 فارم ہوتا ہے، اور ہم بچوں کو پڑھاتے بھی فارم ہی ہیں۔ یہ اندازہ کریں کہ میں 90% جو دودھ پیدا کر رہا ہے آج تک اس کا نام کسی نے نہیں لیا، نہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے، نہ ان کو کوئی فیسلٹی دیتا ہے۔ وہ جو مارکیٹ اورینٹڈ ہے وہ کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی گھر میں فیملی ممبر ملازم ہوتا ہے، وہ ونڈا بھی ڈال لیتا ہے۔ لیکن جو پہلے میں نے ابتدائی بتایا جو 70% پیدا کرتا ہے ٹوٹل کنٹری کا دودھ اور 0.5% بیچتا ہے، اس نے کبھی ونڈا بھی نہیں ڈالا، وہ گھاس اور چرائی، اس کے اوپر اندازہ کریں ہمارے سسٹم کس طرح گزارا کر رہا ہے۔ 3 سسٹم میں نے بتا دیے۔ اور یہ جو ہے ہمارا دودھ پیدا کرنے والا،
یہ میں نے بتایا 70%، 20 اس کے بعد 8% اس میں آ جاتا ہے، بلکہ 8 نہیں ہے، کم ہے یہ فارمز والا۔ اس کے بعد ایک اور ہے جس کو ہم ساری زندگی دیکھا ہے بڑے شہروں کے ارد گرد، گجر کالونیز جو بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، کراچی بھینس کالونی ہے، ہمارے ہربنسپورہ ہے، لاہور کے، پنڈی کے، ملتان کے، فیصل آباد کے، یہ ہمارے یہ اس کا صرف 3%، 2-3% دودھ صرف ہم ٹوٹل کا پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو دودھ بیچ رہے ہیں ہم، یہ 9% ہے، یعنی ٹوٹل بکنے والے دودھ میں سے 9% ہمارا اس میں سے آتا ہے۔ اب وہ ہمارا لاڈلا گروپ آنے لگا ہے جسے ہم ایگزاٹک کہتے ہیں، وہ انتہائی بڑے فارم ہیں، وہ ٹپس پہ آتے ہیں، ہم اس کا ذرا زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے، خاص طور پہ اس کا نام کارپوریٹ سیکٹر ہے۔ اس میں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، وہ خوشی تو ہوتی ہے کہ چلو کوئی دودھ کے معاملے میں نہریں بہائیں گے، لیکن ابھی تک نہریں نہیں بہہ سکی اس سسٹم سے۔ وجہ کہ وہ ٹوٹل پیدا کرنے والے میں 0.005% اس کی صرف کنٹریبیوشن ہے، لیکن بیچنے میں مارکیٹ میں 0.5 ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں نے بتانی تھی۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو آپ ورک کہاں کر سکتے ہیں؟ تو ساہیوال کہاں ہے؟ آپ ذرا غور کرنا، ساہیوال نہ کسی کمرشل میں نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ نہ ایگزاٹک جو امپورٹ کر کے ہم بڑے فارم بنائے ہیں 0.005%، اس میں وہ ہمارے بینکوں سے پیسے لے کر یا جن کے پاس پیسہ سنبھالا نہیں جا رہا، وہ پرپز بھی کوئی اور ہے، وہ دودھ کی نہروں کا نہیں ہے، وہ کمرشل دنیا ہے، انہوں نے کوئی بنائے ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کا ویٹ آج تک کسی نے بھرتی نہیں کیا، اب کوئی 5-10 سال سے شروع ہوئے ہیں، پہلے وہ ساری انتظامیہ باہر سے آتی تھی اور کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا آ رہا ہے۔ میں کوئی خلاف نہیں بات کر رہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کنٹریبیوشن کتنی ہے، اور ہم ہر وقت ہر تعلیمی ادارے میں چونکہ تعلیمی اداروں سے میرا تعلق ہے آج کل، پہلے میرا اپنا تعلق ٹوٹل فیلڈ میں ساری عمر ورک کیا ہے گائے کے ساتھ، تو یہ ہم ذکر اس کا ہوتا ہے، وجہ وہ بڑوں کی ہے، کارپوریٹ سیکٹر کی گائے ہے۔ تو میں نے پہلے جو سسٹم 3 کا نام لیا تھا اس میں ساہیوال موجود ہے۔ اصل جو ہمارے رکھوالے ہیں جانوروں کے، لائف سٹاک کے، ساہیوال کے، وہ بڑے گروپ اکثریت وہ وہی پہلے 3 ہیں، اس میں ساہیوال موجود ہے۔ اور وہاں ہم اب، اور میں جو اصل بات ہے وہ بھی میں کر دوں، وہ جو بریڈنگ ہے نا جی، سلیکٹو بریڈنگ، جس طرح ساری دنیا نے بریڈیں بنائی، انہوں نے تو جب ہم ذکر کریں اس کا 1930-40 کا، تو جرسی، ہولسٹین فریزین، ساہیوال، اس کی برِ صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے سب کی اوسطیں تقریباً 2000 لیکٹیشن کی تھیں۔ جب ان لوگوں نے، پڑھی لکھی قومیں تھیں، انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کی ہے، ورک شروع کر دیا، کرتے رہے اور لگے رہے، کنٹینیوٹی رہی، اور آج دودھ سنبھالا ہی نہیں جا رہا، بلکہ وہ دودھ پہ ورک پیداوار پہ نہیں کر رہے، کوالٹی پہ کر رہے ہیں اور اپنے اینیمل پہ کر رہے ہیں۔ ان کے اب حالات یہ ہیں کہ ان کے اینیمل کم ہیں اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی تعداد کم اور پیداوار زیادہ۔ اور ہماری بھی ڈاکومنٹیشن جو 79 سے پہلی بریڈنگ پالیسی بنی پاکستان کی، اس میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہمارا بھی جو پہلا مشن ہے پاکستان کا وہ یہی ہے کہ ہم بھی تعداد کم کریں گے اور پیداواری صلاحیت بڑھائیں گے۔ لیکن میں نے خود اپنے 50 سال کے گزارے ہیں اس سلسلے میں، بریڈنگ میں، تو یہ ہم تو نہیں کر سکے۔ یہ میں بڑا، اس کو جو بھی مرضی سمجھ لیں، اس کو تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں ضرور اس کو ایک اسپیکٹ کو لے کے چلا ہوں اور کافی عرصہ اس کو لے کے آگے بڑھا ہوں۔ تو اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں وہ جو رول ہے 1940 والا، وہاں سے آنورڈ، وہ ہمارا گورنمنٹ سیکٹر نے کرنا تھا۔ دنیا میں ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر کی بریڈ ایسوسیشنوں نے کیا، اور وہ بریڈ ایسوسیشن اتنا ورک کیا، اتنا کیا ہے، ان کا بھی کمپٹیشن ہوتا تھا، ان کے بریڈرز کا بھی آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا، انہوں نے اپنے ایکسپرٹس رکھے ہوتے تھے، اور وہ اتنا کمپٹیشن، اور اس میں پھر ان کی صفائی آئی ہے، بریڈ کی پیورٹی آئی ہے،
اور آج کل ان کی تعداد جو کبھی کروڑوں میں تھی، 90,000 صرف گائے، اور دودھ دنیا کا دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے انڈیا کے بعد۔ انڈیا بھی ہماری طرح تعداد کی وجہ سے دودھ آ رہا ہے، کوئی ایسی پالیسی نہیں، ان کی تو ممکن بھی نہیں ہے ان کے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی آپ نے جو کوئی تھوڑا سا ہسٹری بتائی ہے آپ نے، تو یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف مرحوم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے دورے سے، اور غالباً ایک سیمینار تھا جس میں آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، اور وہاں انہوں نے یہ بات بتائی کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں جا کر مجھے ایک چیز کی خوشی ہوئی، اور وہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی بریڈ دی ہے جو ٹکس کے خلاف جہاں ہمارے خطے کے اندر بڑی کامیاب ہے، اور وہاں اس نے مبارکباد بھی دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کی جو بریڈ ہے اور اس کی کوالٹی ہے اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھے اور اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے۔ تو وہ جو خصوصی توجہ ہے وہ دی گئی یا نہیں دی گئی، یا وہ آپ جو میں نے نیریٹ کیا ہے اس کو کنفرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حافظ صاحب یہ وہاں میں موجود تھا، بلکہ اس میں تو ساتھ جو ڈیلیگیٹ میں بریڈر گئے تھے ان سے بعد میں بات ہوئی تھی۔ وہ اصل میں وہاں جو بریڈر تھے انہوں نے ذکر کیا جب لائف سٹاک دکھایا تو اس میں خاص طور پہ ساہیوال کے اینیمل بھی تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاکستان سے ہم لائے ہیں، تو وہ پریزیڈنٹ مشرف مرحوم ان کا خیال تھا کہ وہ بلکہ کہتا میں بہت خوش ہوا کہ پاکستان آپ کیوں لائے پاکستان سے، انہوں نے کہا کہ اس کی یہ خصوصیت ہے۔ وہ پھر وہاں اس نے ذکر کیا کہ یہ ٹکس کی جو چیچڑ ہے اس کے خلاف قوت مدافعت بہت ہے، اور اس کی اناٹمی اس کی کھال کی ایسی ہے کہ وہ موو کر سکتی ہے خود، تو اس لیے وہ جب اس کے اوپر ٹکس چڑھتا ہے اس کو کچھ اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ ہلاتی ہے، تو اس سے وہ ٹکس چڑھتے نہیں ہیں۔ ایک اسپیکٹ سائنٹیفکلی اناٹومیکلی یہ بھی ایک ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آج اس شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ جب پوری دنیا میں شور مچا کہ ساہیوال نسل ختم ہو رہی ہے تو لہٰذا کوئی پروجیکٹ یہاں پہ شروع کیا جائے، اور پھر جھنگ میں ایک ساہیوال کنزرویشن پروجیکٹ شروع ہوا، اور جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی انہوں نے نظر دوڑائی، اور نظر دوڑانے پر ان کو ایک آدمی نظر آیا کہ جو ساہیوال کنزرویشن کرے گا اور اس کی بڑھوتری اور اس کو پروموٹ کرے گا، اور اس کا نام تھا ڈاکٹر جاوید اقبال وڑے۔ تو اس کی مجھے کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ نے وہاں کیا کیا کام کیا اور اب کیا پوزیشن ہے اس کی؟ اس کو میں اس طرح سٹارٹ لیتا ہوں کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں اینیمل بریڈنگ جینیٹکس میں، تو میری جو ریسرچ ہے پی ایچ ڈی کی وہ بھی ساہیوال پہ تھی، تو میں چونکہ لٹریچر کلیکٹ کر رہا تھا مختلف قسم کا، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ایف اے او بذات خود سپانسر کر رہی ہے انٹرنیشنل، جہاں بھی ساہیوال موجود ہے وہاں اسٹڈی کی جائے، سارے ڈیٹے کو کلیکٹ کیا گیا۔ تو وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے پی ایچ ڈی کے ڈھیلن، انہوں نے ایف اے او سپانسرڈ جو ہے فنڈڈ پروجیکٹ کے تحت انہوں نے پی ایچ ڈی کی، تو اس کے کچھ آرٹیکل پھر جب میں پی ایچ ڈی 96 میں میری پی ایچ ڈی ہوئی تھی، تو ان کی تو 98 میں ہوئی، لیکن اس کے کچھ پیپر پبلش ہو گئے تھے۔ وہ پتہ چلا کہ پاکستان میں جتنا ڈیٹا موجود تھا ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنا ڈیٹا دنیا میں اور کہیں ہے ہی نہیں جتنا ساہیوال کا پاکستان میں ہے۔ تو وہ اس پروفیسر نے پاکستانی جو سائنٹسٹ تھے ان کے ذریعے اس کی وہ ڈیٹے کے فارمیٹ بھیجے، وہ یہاں سے ڈیٹا گیا، انہوں نے پھر انالیسس کیا، انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی۔ میں ان دنوں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو یہ مجھے نا موٹیویشن ہوئی کہ میں پی ایچ ڈی کرنے سے ایک بڑی ایک روشنی آتی ہے، کسی ایک تھوڑی چیز کا زیادہ جاننا ہی پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ تو میں چونکہ اس پہ ورک کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کیوں نا اتنی اہمیت ہے، اور 87 کے ایف اے او کے ڈیٹے کے مطابق پتہ چلا کہ یہ تو 10,000 پیور اسپیسیمن صرف رہ گئے ہیں پاکستان میں، اتنا کام ہو گیا ہے۔ کاز اس کی فوراً تو بتائی گئی کراس بریڈنگ ہے، وہ اتنی اندھا دھند کراس بریڈنگ کی گئی، اکیلے پاکستان میں نہیں، وہ ایک ویو تھی ساری دنیا میں، تو وہ ٹراپیکل ورڈ کی خاص طور پہ، اور ٹراپیکل ورڈ کی ایف اے او نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ ساہیوال نمبر 1 گائے ہے۔ تو وہ کیوں نہ ہم ساہیوال کو یہ ایک تو اس کی کنزرویشن کی جائے، ختم ہو رہی ہے۔
تو ایک ادھر سے مین وائل ان کا یہ آ گیا ریکمنڈیشن آ گئی کہ کیوں نہ ریکمنڈیشن اس کے تھیسس میں یہ تھی کہ کینیا کی پاپولیشن، انڈیا کی پاپولیشن اور پاکستان لیڈ کرے، یہ تین دنیا کی پاپولیشن مل کے انٹرنیشنل پروگرام ایف اے او کے ذریعے آئے، ان کی ریکمنڈیشن دے تھی۔ لیکن میں نے ہمت کی اور جب میں نے دیکھا کہ پی آئی ڈی میری ہو چکی تھی تو میں نے پھر ایک کوشش شروع کر دی، اور الحمدللہ وہ میری کاوشیں 2003 میں رنگ لائیں۔ اس وقت میں ایک پی سی 1 بنا، اس کے تحت پھر اس کو دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ فارمز پہ ساہیوال پاکستان میں سب سے زیادہ ریکارڈڈ پاپولیشن گورنمنٹ فارمز پہ تھی، اور اس کے بعد پھر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ فارم بنائیں یا پھر پبلک کو کیوں نہ ساتھ ملا لیں جنہوں نے ساہیوال رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ پبلک کو ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ تو بڑا مشکل تھا اور ایکسپیرینس بھی بعد میں، لیکن ہے بہت اچھا، کیونکہ وہ جیسے ہماری بھینسیں ہیں یہ بہت ہیں الحمدللہ، ساری دنیا سے بہترین بھینسیں ہمارے دریاؤں کے اوپر ہیں، لیکن ساہیوال گائے نہیں ملتی۔ اس کو تلاش کرتے کرتے بیسک ڈیٹا 2000 کا سینسس، اور اس کے بعد 2006 کا تو بعد میں آیا، تو ہم نے 2003 میں ورک کرنا تھا۔ ہمارے محکمے نے جی ٹی زیڈ کے ذریعے ایک سروے کروایا تھا، اس کی بنیاد بنا کے ہم نے کوئی 8 اضلاع میں ہم نے ورک شروع کر دیا۔ اس میں ہم نے 3000 گائے ہماری گورنمنٹ فارم کی تھی، 12000 گائے ہم نے پبلک سے کولیبوریٹ کیا، اور اس میں ہمیں بڑی مشکل پیش آئی کہ ہم تو چاہتے تھے کوئی 4-5 گائے ایک آدمی کے پاس، ایک گھرانے کے پاس ہو تو اس کو ساتھ ملائیں۔ تو ساتھ ملانے کا ہمارے ذہن میں یہ آیا تھا کہ ان کو نا کوئی انسینٹیو دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ساتھ جڑے رہیں۔ ان دنوں ہم نے بڑے ڈر کے کوئی کیش اوارڈ نہ رکھے، ڈرتے ہوئے کوئی کرپشن نہ ہو جائے، اور یہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے اکثر تھرڈ ورلڈ میں ہوتا ہے کہ پہلے ہی نیٹ کیش کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس میں اپنا مطلب تو یہ تھا کہ بریڈ امپروومنٹ ہو، بڑی پاپولیشن ہو جائے۔ گورنمنٹ فارمز کی 2-3 ہزار پاپولیشن سفیشینٹ نہیں تھی کام کے لیے۔ کام تو ہم کر رہے تھے، پراجن ٹیسٹنگ فارم پہ ہو رہی تھی، اور ہم سیمن بھی دے رہے تھے پراجن ٹیسٹڈ بولز کا، اور لوگ آلریڈی ویل اویئر تھے۔ کوئی 30-40 فارمر پنجاب کے لیڈنگ پروگریسو فارمر وہ آلریڈی استفادہ کر رہے تھے۔ یہ تو یہ کام چل رہا تھا، لیکن ہم نے آگے بڑھے اور عام آدمی کو بھی پھر ساتھ ملایا۔ وہ 5 سال کا عرصہ تھا۔ ہم نے نئی ٹیم تیار کی، جنگ میں ہمارا حافظ تھا، گورنمنٹ فارمز ہمارے ساتھ کر دیے گئے۔ گورنمنٹ، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایف اے او کی ریکمنڈیشن تھی اور صرف گورنمنٹ آف پنجاب کا اپنا ذاتی پروجیکٹ تھا۔ امپلیمنٹیشن اور فنڈنگ ٹوٹل گورنمنٹ آف پنجاب کی تھی۔ اکثر بعد میں نے کنفیوژن دیکھی ہے، کوئی کہتا ہے مرکزی حکومت نے کیا یا مشرف کے دور میں ہوا، ایسا نہیں ہے، اور ایف اے او نے کیا، بالکل نہیں۔ ہم نے استفادہ تو لیا ٹیکنیکل مختلف انسٹیٹیوشن سے، ہمارے آبجیکٹو میں تھا کولیبوریشن کا۔ میں شکر گزار ہوں، میں خود غلط فہمی کا شکار تھا کہ یہ جو ہے یہ مشرف کے بھی ایک ریزن تھی، اور اس میں ایف اے او فنڈڈ تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو کینیا کا مشہور فارم ہے نائیواشا ساہیوال فارم، میں اس میں رہا ہوں، اور اس کے جو جرنلز ہیں وہ مجھے آتے رہتے تھے، اور اس میں آپ کے پروجیکٹ کا ریفرنس ہوتا تھا۔ تو آج مجھے آپ نے کلیئر کیا ہے کہ اس میں بیرونی فنڈنگ نہیں تھی، مرکزی گورنمنٹ کی نہیں تھی، یہ سوللی پنجاب گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ریئلی میں قائل اس بات سے ہوں آپ کا کہ ایک مرتبہ میں آپ کے گھر گیا اور میں نے بچے کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو بلائیں، تو اندر سے ڈاکٹر صاحب کے بچے کی بجائے ڈاکٹر صاحب کی بیگم کا، ہماری بھابھی صاحبہ کا جواب آیا کہ انہیں بتا دیں کہ وہ میری سوکنوں کے پاس بیٹھا ہوگا۔ اب میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی تو ایک ہی شادی ہوئی تھی، یہ کون سی سوکنوں کا مطلب؟ اسلام میں 4 کی تو اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی غلط فہمی دور ہو گئی کہ بھابھی نے سوکنوں کا نام رکھا ہوا تھا گائیوں کا، کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی ملتے ہیں وہ گائیوں کے اندر ہی ملتے ہیں، اور ہماری بھابھی صاحبہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ تو مجھے آپ ذرا سم اپ کر کے بتائیں کہ یہ 75 ایئرز کے اندر جو ہم نہیں کر سکے، اور اگر مقابلہ کرتا ہوں ایٹامک انرجی والا، کہ وہ دیکھیں ایک پرائرٹی تھی، اور اس پرائرٹی کے اندر وہ ہم نے ایٹمی دھماکہ کر کے دکھا دیا۔ تو یہ جو سارا کا سارا آف اینڈ آن اس کا ساہیوال کی بریڈ امپروومنٹ کی بات ہوتی رہی ہے، ہم کہاں ناکام ہوئے ہیں؟
یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے حافظ صاحب. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ول ہم نے کبھی نام سنا تھا، یہ اس کی کمی تھی. اصل میں یہ ہمارے کوئی گورنمنٹ کے فارم جو موجود بھی ہیں تو وہ انگریزوں کے زمانے کے آ رہے ہیں. بعد میں پاکستان بننے کے بعد ہم نے کوئی مینجمنٹ کر کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر کر کے کچھ 2-3 فارم بنائے، بلکہ مزید یہ کہ انگریزوں کے زمانے والے 3 فارم تو ضائع بھی ہو گئے. اس میں دتار سنگھ فارم تھا ساہیوال کے قریب، اس کے بعد شیر گڑھ والا رنالہ کے قریب وہ فارم ضائع ہوا، اور تیسرا فارم الہداد جو بہت پائنیئر ہمارا جہانگیر آباد کے مقابلے کا فارم، وہ 3 فارم تم ضائع بھی کر بیٹھے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساہیوال کے فارم، خضر آباد بعد میں پاکستان بننے کے بعد، ایک ہے اس کے بعد کلور کوٹ، اس کے بعد ہے ایک بعد میں ہم نے 60s 80s میں جام پور ہے، اس کے قریب ہمارا ایک فارم ہے فاضل پور، وہ بعد میں بنے. لیکن وہ ہمارے جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں عملے کی کمی اور پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے یہ جن کا میں نے ذکر کیا خاص طور پہ فاضل پور اور یہ جو خضر آباد، یہ کام نہیں کر سکے. جو میرا 50 سال کا نچوڑ ہے ساہیوال کا، جو اصل کام ہوئے بھی ہیں وہ اصل پائنیئر جہانگیر آباد، پرائیویٹ فارم بھی اور سرکاری فارم بھی، اور اس کے بعد 62 میں جو بہادر نگر ہے یہ ہے. یہ تو ہے ایک اچھی خبر. لیکن ایک بیسک ٹرینڈز بھی ہوتے ہیں صدیوں پہ مہی. 75 سال آپ سمجھ لیں، پون صدی تو ہو گیا. اس میں ایک ہماری قومی پرابلم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نیچرلی اس دھرتی کے لوگ بفلو کے ملک کی پریفرنس کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. گائے کو ہم ایک تو برے صغیر میں رہے اکٹھے، تو اس میں ہم گائے کو دوسرے تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں. اس کا امپیکٹ بھی ہے کامن فارمر کے پاس گائے کا ہونا. وہاں پہلے ضرورت بیلوں کی تھی تو گائے رکھتے تھے. ساہیوال نو ڈاؤٹ ہماری کچھ بیلوں کا بھی چلتا تھا لیکن پہلے نمبر پہ دودھ کے لیے، لیکن وہ بھینسوں سے پورا کرتے تھے. بھینس کا گھی بیچ لینا، دودھ پی لینا اور لسی پی لینی. اور اسی طرح یہ جو گائے ہے اس کے بیل چلتے تھے. جب ٹریکٹرائزیشن ہوئی ہے 70s میں، ڈبل اٹیک ہوا ساہیوال پہ. اس وقت فوراً 70s میں امپورٹڈ سیمن کے پروجیکٹ بھی آ گئے اور ٹریکٹرائزیشن بھی آ گئی. ان 2 چیزوں نے ایک دم ساری گائے پہ اٹیک کیا، پھر ساہیوال پہ کیا. تو اسی لیے میں نے فگر بولی تھی 87 میں 10,000 ایف اے او کا ڈیٹا ہے کہ پاکستان میں پیور اسپیسیمن ہے اور وہ 10,000 تک جا چکے. اسی لیے اتنے نیچے گرے ہوئے اس پوائنٹ کو ہم نے پھر اٹھایا اور یہ 2003 میں جا کے اس کو اٹھایا اور پھر آگے بڑھے. دوسرا ایک اور بڑی اہم بات اس میں بفلو پریفرنس، نہری نظام. اس سے پہلے بھی نام منٹوگمری گائے ہی تھا، لولڑ گائے، منٹوگمری گائے. یہ جو ٹریکٹ ہے اس کا گنجی بار کا، یہ اصل تو نام سہو قبیلہ جو ہے ساہیوال کا وہاں آ رہا ہے یہ. لیکن جب سے نہری نظام آیا 1914 سے آنورڈ، خاص طور پہ نہر لور باری دوآب، اس کی وجہ سے ایکو سسٹم چینج ہوا ہے. یہ تو گریزنگ والی گائے ہے، یہ دریاؤں کے ذرا دور یہ گائے پلتی رہی صدیوں سے اور دریاؤں کے اوپر بھینسیں پلتی رہیں. یہ ایک ایکو سسٹم. ہمارے دریائی نظام تو صدیوں سے آ رہے ہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے آ رہے ہیں. یہ ہماری جو انڈس سویلائزیشن ہے، وادی سندھ، یہ ہڑپا منجو ڈارو، یہ ساری ایک وادی کی سیریز ہیں. اور اس میں تھوڑا سا میں ذکر کر ہی دوں، بڑی اہم انفارمیشن ہے بھائیوں کے لیے. 8,000 سال پہلے یہ جو ہماری گائے ہے وہ پالتو ہوئی، ڈومیسٹیکیٹ ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ وادی سندھ میں. یہ اب ڈکلیئر کیا ہے مالیکولو جینیٹک اسٹڈیز نے. اب پتہ چلا ہے، پہلے ڈفرینٹ رائے تھی، کوئی اور ریفرنس بھی تھے. بھینس بھی ایسے ہی ہے، وہ 1,000 سال ذرا اس کا کم وقت ہے، وہ بھی ادھر. بکری خاص طور پہ ہماری بیتل، اس کا بھی نام اس ٹریک کا آتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بڑے کلیئر انداز کے اندر آپ نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر ناکامی ہوئی ہے، ایک تو وجہ اس کی پولیٹیکل ول، ایک تو اس کی ناکامی ہے کہ اس کی پولیٹیکل ول موجود نہیں تھی، اور دوسرا کچھ ہمارے حالات بھی تھے. وہ جو منیر نیازی نے جو کہا ہے
کہ کچھ انج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ سامعین، آج کا پروگرام ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اب جو اگلا پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، وہ اس بات پر ہوگا کہ 75 سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن کیا آنے والے 75 سال میں ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ اگلے پروگرام کا انتظار فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔